लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाब दिए जाते हैं। चूँकि आज बुध का दिन है, हमारी इस हफ्ते की आखिरी स्ट्रीम है, तो इसलिए आज इंशाल्लाह ओपनिंग कमेंट रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं तलाक से मुताल्लिक बहुत अहम जो है नुकात पर बात हो रही है और तफसील से बात हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ ज्वाइन रहें। हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उस लिंक से भी आप हमारे साथ ज्वाइन होकर के वेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट ख़त्म होगा हम आपको मौका देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाजरीन, तलाक के मसाइल पर हमारी बात चल रही है। आज की इस स्ट्रीम में तलाक के अक़साम से मुताल्लिक़ हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। फ़ुक़हा ने तलाक के जो मसाइल हैं, तलाक के जो अहकाम हैं, उन मसाइल और अहकाम को देखते हुए तलाक की तक़सीमात मुख्तलिफ़ एतबारात से फ़ुक़हा ने किया है। यानी तलाक की किस्में मुख्तलिफ़ एतबारात से उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो आज हम तलाक की पहली तक़सीम के बारे में बात करेंगे और वो तलाक की जो तक़सीम है, पहली तक़सीम, वो अल्फाज के एतबार से है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो जब कोई इंसान तलाक देता है तो तलाक देने के लिए वो कुछ सेगा और कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करता है। तो वो तलाक देने के लिए कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करेगा तब तलाक वाक़े होगी। तो इसको कहते हैं अल्फाज़े तलाक या सेगे तलाक। तलाक का सेगा क्या होना चाहिए कि तलाक वाक़े हो जाए। तो अल्फाज के एतबार से या सेगे के एतबार से तलाक की दो किस्में हैं। पहली किस्म है वो तलाक जो लफ्ज़े सरीह के जरिया दिया जाए, सरीह लफ्ज़ के जरिया से तलाक दी जाए, ये पहली किस्म है। सरीह लफ्ज़ का क्या मतलब है? सरीह लफ्ज़ का मतलब ये है कि तलाक देते वक्त या तो वो लफ्ज़े तलाक का इस्तेमाल करे या तलाक के जो मुश्तक़ात हैं, तलाक से जो मुश्तक़ कलिमात हैं, उनका इस्तेमाल करे या किसी ऐसे कलमे का इस्तेमाल करे जो उसके समाज और मुआशरे में तलाक के लिए ही इस्तेमाल होता है। और जब वो कलिमा बोला जाता है तो तलाक के अलावा उसका मतलब कुछ और नहीं समझा जाता है। यानी जिसके अंदर कोई एहतिमाल ना हो, ऐसा कलिमा इस्तेमाल करे कि हर सुनने वाला उसके समाज और मुआशरे में उसके जहन में तलाक ही आए, तलाक के अलावा कोई उसका दूसरा माना जहन में ना आए, उसके अंदर कोई एहतिमाल और कोई शक व शुबहा ना हो। इसको लफ्ज़े सरीह कहा जाता है। और लफ्ज़े सरीह से तलाक देने पर तलाक उस वक्त वाक़े होगी जब लफ्ज़ को तंजीज़ के सेगे के साथ इस्तेमाल करेगा। तंजीज़ के सेगे का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं कहे कि मैं अगले हफ्ते तुमको तलाक दे दूंगा या मैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में तुम्हें तलाक दे दूंगा। तंजीज़ का मतलब ये है कि जिस वक्त वो तलाक दे रहा है, जिस वक्त वो बोल रहा है, वो ऐसे सेगे का इस्तेमाल करे कि उसका माना उसी वक्त तलाक वाक़े होने का माना उसके अंदर पाया जाए। इसको तंजीज़ कहा जाता है। तो अगर लफ्ज़े सरीह के जरिया कोई तलाक दे रहा है, लफ्ज़े सरीह वो है जिसका माना सिर्फ और सिर्फ तलाक होता है,
چاہے وہ لفظ طلاق ہو یا کوئی دوسرا لفظ ہو جو اس کے سماج اور معاشرے میں طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے انگریزی میں ڈیورس بولا جاتا ہے طلاق کو, اور ڈیورس کا معنی طلاق ہی ہوتا ہے, اس کا کوئی اور معنی نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال مختلف زبانوں میں طلاق کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. تو کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس کا طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہوتا ہو اور تنجیز کے صیغے کے ساتھ اس کو استعمال کرے, یعنی حال ہی میں ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تو اس کو لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دینا کہا جاتا ہے. جب کوئی انسان لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دیتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس نے لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دیا اور اس کی نیت طلاق ہی ہے, طلاق کے علاوہ اس کی کوئی اور نیت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں طلاق لا محالہ واقع ہو جائے گی. اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے طلاق لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دیا, لیکن جب اس سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق مراد نہیں لیا ہے, میں نے اس کا کوئی اور معنی مراد لیا ہے. کیونکہ جیسے عربی میں لفظ طلاق ہے اس کے اور بھی معانی ہوتے. طلاق مطلب ہوتا ہے کسی کو آزاد کر دینا, کسی کو چھوڑ دینا. تو جیسے کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ انت طالق, تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم آزاد ہو. اب اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے, میرا مقصد کوئی دوسرا معنی ہے, تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. البتہ اگر وہ کوئی دلیل پیش کر دے, کوئی قرینہ ہو, کوئی دلیل ہو جس سے یہ پتا چلے کہ اس نے طلاق مراد نہیں لیا ہے, کوئی اور معنی مراد لیا ہے. جیسے وہ دعویٰ کرے کہ میں بہت زیادہ خوش تھا, خوشی کے وقت میں نے بولا اور میرے منہ سے طلاق نکل گیا, میرا طلاق مقصد نہیں تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جب اللہ رب العالمین سے وہ خوش ہوا, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. خوشی کی حالت میں اس نے پلٹ دیا, تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوا اس پر. تو اگر کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش تھا, خوشی میں میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا اور اس طرح میرے منہ سے نکل گیا, تو ہم اس کے حالات کو دیکھیں گے کہ کیا حقیقت میں وہ ایسے حالات میں تھا. بہرحال اگر کوئی لفظ طلاق کے ذریعہ طلاق دے رہا ہے اور پھر کوئی دلیل قائم کر دے رہا ہے, کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے کہ اس نے طلاق مراد نہیں لیا ہے, تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور لفظ صریح کے ذریعے سے اس نے طلاق دیا ہے, تو پھر اس کی نیت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہوگی اور وہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی لفظ طلاق کے ذریعے سے, لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دے اور نہ تو اس کا مقصود طلاق ہو اور نہ طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اس کا مقصود ہو, بلکہ اس نے کوئی قصد نہیں کیا ہے, ایسے ہی جو ہے طلاق بولا اپنی بیوی کو, تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث جدہن جد و حزرہن جد. اب اگر کوئی آدمی ایسے ہی طلاق بول رہا ہے تو گویا کہ وہ کھلواڑ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کے شاعر کے ساتھ, دین کے شاعر کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہے, اور کھلواڑ کرنے والے کے ساتھ, ہنسی مذاق کرنے والے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی صورت میں طلاق بول دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے طلاق مراد نہیں لیا ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دینے کی. تو یہ پہلی قسم ہوئی الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی, یہ پہلی قسم ہوئی کہ لفظ صریح کے ذریعے کوئی طلاق دے. دوسری قسم ہے کہ کنایہ والے الفاظ کے ذریعے سے کوئی طلاق دے. کنایہ والے یعنی اشارہ والے الفاظ, اور اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے معنی میں بھی آتے ہیں اور طلاق کے علاوہ ان کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے, یعنی احتمال موجود ہے. مثال کے طور پر جیسے کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ,
یا تم میرے یہاں سے چلی جاؤ, مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ, یا اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرے. اب ظاہر ہے اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جو ہے وہ غصہ ہے اور جو ہے چاہتا ہے کہ بیوی سامنے سے ہٹ جائے, ابھی وہ چلی جائے, اپنے مائکے چلی جائے یا کہیں اور چلی جائے. تو دونوں معنی کا احتمال ہے. تو وہ تمام الفاظ جو طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں, انہیں الفاظ کنایہ کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی الفاظ کنایہ کے ذریعے سے طلاق دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ تم نے یہ جو بولا ہے تمہارا مقصد کیا تھا. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد طلاق ہے تو طلاق واقع ہوگی, اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد طلاق نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہ ہیں الفاظ صریحہ اور الفاظ کنایہ. الفاظ صریحہ وہ الفاظ جو طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں, اگر ان کے ذریعے سے کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی نیت نہیں پوچھی جائے گی. البتہ اگر وہ کوئی دلیل لے آتا ہے کہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا, میرا مقصد کچھ اور تھا, تو اس کی دلیل کا اعتبار کر کے طلاق نہیں واقع ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی لفظ صریح کے ذریعہ. اور الفاظ کنایہ ان کے ذریعے سے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک اس کی نیت طلاق دینا نہیں ہے. تو یہ دونوں قسموں میں فرق ہے. تو بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں, بہت سارے لوگ طلاق کے مسئلے کے ساتھ وہ تفنن دکھاتے ہیں, عجیب عجیب طرح کے الفاظ بولتے ہیں. تو یہ مسائل جو ابھی میں نے ذکر کیے, اگر ان مسائل کا صحیح سے علم ہو تو وہاں پر ہم حکم لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ اگر فلاں نے فلاں والے انداز میں بولا تو کیا طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ طلاق کی پہلی تقسیم ہے الفاظ کے اعتبار سے, جو کہ دو قسمیں ہیں. الفاظ صریح سے طلاق دینا جو بغیر نیت کے واقع ہو جاتی ہے, اور الفاظ کنایہ سے طلاق دینا جو کہ بغیر نیت کے واقع نہیں ہوتی ہے. جی شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. الحمدللہ یہ طلاق سے متعلق بہت اہم باتیں تھیں جو شیخ محترم نے رکھی. اب وقت ہے آپ بھائی بہنوں کے سوالات کا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے, پن بھی کر دیا ہے, اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. تو آئیے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور سوالات لیتے ہیں. سب سے پہلے گیسٹ ہے سسٹر سمیہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے, اگر کسی کے پاس کچھ بہت بڑا عذر ہو, وہ حج کو جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں پاتا, تو وہ دوسروں کو بھیج سکتا ہے کہ اپنے پیسوں سے حج کے لیے, اس کا ثواب اس کو مل سکتا ہے کیا؟ دیکھیے, عذر جو ہے, ایک عذر تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے فٹ نہیں ہے, بیمار ہے. ایک عذر یہ ہو سکتا ہے, مان لیجیے پیسے والا تو ہے, پیسہ خرچ کر سکتا ہے, لیکن وہ اس کی صحت کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ سفر کر کے جا سکے. ایک عذر تو یہ ہے. ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ پیسہ تو اس کے پاس ہے, وہ خرچ کر کے جا سکتا ہے, لیکن راستے کے حالات پرامن نہیں ہیں. جن راستوں سے اسے گزرنا ہے وہ پرامن نہیں ہے, وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے راستے میں جس سے اس کو خطرہ ہے. یہ دو طرح کے عذر ہو سکتے ہیں اس کے پاس. اگر بہرحال اگر عذر کی کوئی اور شکل بنتی ہے اور حقیقت میں شرعاً وہ معتبر عذر ہے, تو ایسی صورت میں اس کے عذر کا اعتبار ہوگا. تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے لیے کے اوپر واجب ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی حج کرنے کے لیے میسر ہے تو دوسرے آدمی سے وہ حج کروائے, اس کو پیسہ دے اور اس سے حج کروائے. اگر کوئی دوسرا آدمی حج کرنے کے لیے میسر ہے تو, اور جو دوسرا آدمی حج کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی طرف سے وہ حج کیا ہوا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, وہ صحابی تلبیہ پکار رہے تھے کہ لبیک اللہم ان شبرما, کہ اللہ تعالیٰ میں شبرما کی جانب سے حج کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اخ لی او قریب لی, کہا میرے بھائی ہیں, یا انہوں نے کہا میرے کوئی قریبی ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اپنی طرف سے حج کر لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو. تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی کے پاس معقول اور شرعی عذر ہے جس کی بنیاد پر پیسہ ہوتے ہوئے وہ حج کو نہیں جا سکتا، تو اگر کوئی دوسرا ایسا آدمی میسر ہے جو اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے تو اس سے وہ حج کروائے گا. جی سسٹر سمیہ، آپ میوٹ ہے سسٹر، آپ کو جواب مل گیا؟ جی جزاک اللہ. ہاں جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے عرب عالم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی دیا جا سکتا ہے؟ میت کی طرف سے قربانی، سوال میں ان کا نہیں سن سکا شیخ. کیا میت کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے کیا پوچھ رہے ہیں شیخ؟ تو قربانی کا موسم تو ابھی آیا نہیں ہے، قریب ہے لیکن آیا نہیں ہے. جی بہرحال دیکھیے، میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان، اور اس کی کئی شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی میت، کوئی آدمی مرنے سے پہلے یہ وصیت کیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مال بھی چھوڑا ہے. تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ وہ مال چھوڑ کے گیا ہے قربانی کرنے کے لیے. اگر وہ مال چھوڑ کے نہیں گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے. اس کے اولیاء جن کو وصیت کر کے گیا ہے اگر وہ قربانی کرنا چاہیں تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ مال چھوڑ کے نہیں گیا ہے. تو یہ تو بات ہوئی اس صورت میں جب کوئی آدمی وصیت کر کے انتقال کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی وصیت کر کے انتقال نہیں کیا ہے، قربانی کرنے کی کوئی وصیت نہیں کیا ہے. کیا ایسی صورت میں اس کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. اس کی طرف سے قربانی کرنے کی بھی دو تین شکلیں ہیں، کسی بھی شکل کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلی شکل تو یہ ہے کہ اس کی جانب سے قربانی کی جائے اور اپنی قربانی چھوڑ دی جائے. یعنی گھر میں ایک قربانی کا بکرا ہے، اس کو میت کی طرف سے کر دیا جائے، گھر کے لوگوں کی طرف سے نہ کیا جائے، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. جی دوسری شکل یہ ہے کہ ایک قربانی اس کی طرف سے کیا جائے، ایک قربانی گھر والوں کی طرف سے کیا جائے. تو یہ شکل بھی جائز نہیں ہے. یہ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کئی اعزاء اور اقارب کی وفات ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی جانب سے قربانی نہیں کیا، جبکہ کئی دفعہ ایسا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو چکی تھی، کبھی ان کی جانب سے قربانی نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی وفات، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑ کے باقی بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، ان کی جانب سے آپ نے کبھی قربانی نہیں کیا. آپ کے بچوں کی وفات ہوئی تھی، ان کی جانب سے قربانی نہیں کیا. تو اللہ، اگر یہ چیز مشروع ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور کرتے. اور ایک قاعدہ ہے شریعت میں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور آپ کی زندگی میں، آپ کے زمانے میں اس کام کے کرنے کا سبب پایا گیا، کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کام کا کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت کی جانب سے قربانی کرنے کا سبب پایا گیا، کیونکہ آپ کے کئی اعزاء اور اقارب کی وفات ہو چکی تھی، یہ سبب ہے. اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، قربانی کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، کیونکہ آپ مسلسل قربانی کر رہے تھے.
تو سبب پایا گیا، کوئی معنی نہیں پایا گیا، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا مطلب اس کو نہ کرنا یہ مشروع ہے۔ تو جس طرح سے عمل کرنا مشروع ہوتا ہے اسی طرح سے بعض اعمال کو چھوڑنا یہ مشروع ہوتا ہے، تو قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے ایک شکل اور ہے کہ کوئی آدمی جو قربانی جو جانور اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اسی جانور میں اپنے کسی میت کو اسی جانور میں اس کے ثواب میں شریک کرے۔ اس کو کئی سارے علماء نے جائز قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میت کو اپنی قربانی میں شریک کیا جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ میت کی جانب سے قربانی کی بات کرتے ہیں، ان کی جو دلیلیں ہیں، ان کی سب سے واضح دلیل جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کیا تو آپ نے کہا اللہم تقبل منی، اللہم تقبل عنی وعمن لم یضحی من امتی، مختلف طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما، اور میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی جانب سے قبول فرما۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کیا، اور امت میں بہت سارے لوگوں کی وفات ہو چکی تھی، لہٰذا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرما میری امت میں سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا ہے۔ اب یہ بات کس کے لیے کہی جائے گی کہ فلاں نے قربانی نہیں کیا ہے؟ جو موجود ہیں ان کے لیے کہی جائے گی، جو موجود ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کیسے کہا جائے گا کہ اس نے قربانی نہیں کیا؟ جیسے مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں جو آدمی موجود نہیں ہے، کل اس کی وفات ہو چکی ہے، کیا آج ہم کہیں گے کہ فلانے نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھا؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھا یہ اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا جو آدمی موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا ہے، تو ظاہر ہے جو لوگ قربانی کرنے کے قابل ہیں، جو اس حالت میں ہے کہ قربانی کرنا جن کا ممکن ہے، جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کے بارے میں کیسے کہا جائے گا کہ امن لم یضحی من امتی؟ تو لہٰذا جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ امت کے سارے لوگ مراد ہیں، تو آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو قیامت تک بہت سارے لوگ، کروڑوں لوگ آنے والے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی داخل ہیں؟ اگر اس حدیث کا یہ معنی لیا جائے کہ پوری امت مراد ہے، تب تو وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے جو آئندہ آنے والے ہیں، کیونکہ وہ بھی امت ہے۔ جبکہ یہ بات کسی نے نہیں کہا ہے کہ جن کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے ان کی جانب سے قربانی کرو۔ لہٰذا اس حدیث سے استدلال کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی ثابت نہیں ہے۔ اور اس سوال کے جواب میں اکثر میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ میت کی جانب سے جو قربانی کر رہے ہو، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے ان کو ثواب پہنچانا، ان کو فائدہ پہنچانا۔ تو میت کو فائدہ پہنچانے کے اور کئی سارے طریقے ایسے ہیں جو ثابت ہیں، ان طریقوں سے آپ ان کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ آپ میت کی طرف سے صدقہ کرو، آپ میت کی طرف سے صدقہ کرو جو کہ ثابت ہے، میت کے لیے آپ دعائیں کرو جو کہ ثابت ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے، جو طریقہ ثابت ہے، اس طریقے سے آپ میت کو فائدہ پہنچائیے۔ جو طریقہ ثابت نہیں ہے، جو ہے اس پر عمل نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو بدعت تک کہا ہے، لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی عربی عالم جی سر، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شیخ، جو وصیت کر کے جائیں، وصیت اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا سبب پایا گیا، وصیت کرنا یہ سبب ہے۔ اگر کوئی انسان، یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان ایسی چیز کی وصیت کرتا ہے جو چیز جائز ہے، جائز چیز کی وصیت اگر کر کے جاتا ہے تو اس وصیت کی تنفیذ کی جائے گی۔
अब अगर वो माल छोड़ के गया है तब तो वाजिब है, क्योंकि वो माल छोड़ के गया है। अगर माल छोड़ के नहीं गया है तो मुस्तहब है। मुस्तहब इसलिए है कि किसी के ऊपर वाजिब नहीं है कि उस पर अपना माल खर्च करे। यानी अगर किसी से आप कहो कि मेरे ऊपर माल खर्च करो बगैर किसी सबब के, तो ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तो लिहाजा वसीयत का होना ये सबब है कुर्बानी के जायज होने के लिए, अगर कोई वसीयत करता है तो। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। इब्ने मुबीन, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि समीअल्लाहु लिमन जो मुक्तदी अगर है तो समीअल्लाहु लिमन हम्दा कहने के बाद क्या रब्बना लकल हम्द के साथ में दोनों कहेंगे? जी कहेगा। मुक्तदी रब्बना समीअल्लाहु लिमन हमिदा भी कहेगा और रब्बना वलकल हम्द भी कहेगा। 1 या 2 दिन पहले किसी स्ट्रीम में तफसील से इस पर बात हुई है, वहां आप जाकर सुन सकते हैं। जी, और दूसरा ये है कि फातिहा अगर हम आधा पढ़ते हैं और आधा आमीन कहने के बाद पढ़ें तो क्या ये जायज़ है? जी शेख, आपको आवाज आई? नमाज भाई का सवाल ये है, नमाज में अगर सूरह फातिहा आधा हो जाए और फिर इमाम आमीन कहे, फिर ये भी आमीन कहे, उसके बाद आधा मुकम्मल करे तो कैसा है? इमाम आधी सूरत फातिहा पढ़ के आमीन कह रहा है? नहीं, इमाम ये एक मिनट मुबीन में मैं समझा देता हूँ शेख को कि ये इमाम की आधी सूरह फातिहा हुई थी, ये नमाज में पहुंचे, इन्होंने सूरह फातिहा स्टार्ट की, इनकी आधी हुई तो इमाम ने जो है आमीन कह दिया, तो ये अभी आमीन बोल करके बकिया सूरह फातिहा मुकम्मल कर सकते हैं अपनी? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब इमाम ने खत्म किया, आमीन बोलने का वक्त आया तो आप आमीन बोल दीजिए, फिर उसको कंप्लीट कर लीजिए। जी मुबीन भाई, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट है सुमरा, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें सुमरा। जी ठीक है, इसके बाद मैं जो है निखत फातिमा को ऐड कर रहा हूँ। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, कल विरासत के मुतालिक मेरा सवाल हुआ था, उसमें एक पॉइंट रह गया था। पॉइंट ये है कि 19 साल से मेरे भाई के रिहाइश पजीर हैं, तो रहने का क्या किराया भी उर्फ के मुताबिक होना चाहिए? मैं समझ नहीं सका शेख, मेरी बात शेख, वो जो घर है ना, जो प्रॉपर्टी है, जो विरासत है, तो उनके भाई उस घर में रह रहे हैं 19 साल से। तो सिस्टर कह रही है कि क्या भाई को उर्फ के मुताबिक किराया भी देना पड़ेगा 19 साल का? विरासत में तकसीम होगा वो भी, किराया भी। जाहिर है जब वो उस घर के अंदर दूसरे वरसा का भी हक है, तो पहली बात तो उन्होंने उनका हक ना दे करके गलती किया है। अब अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो हक देना चाहते हैं, तो उस घर से उन्होंने इतने दिनों तक जो फायदा उठाया है, तो उस घर का जो उजरतुल मिस्ल बनता है, उनके रहने का जो किराया यानी उर्फ के एतबार से बनता है, उस एतबार से वरसा को पैसा भी देंगे उसका। जी सर। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरा। बारकल्लाहु। इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर निकत जहां, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सवाल ये है कि जैसे हम लोग लेडीज को घर में नमाज पढ़ते हैं, तो पांचों नमाजों का वक्त क्या है? सही वक्त अव्वल अच्छा वक्त जिसमें पढ़े जो वक्त में। नमाजों का अव्वल वक्त पूछ रहे हैं आप? अव्वल नहीं, जैसे कि कौन सा वक्त में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है? क्योंकि जोहर यहाँ 11:30 हो जाता है। हाँ, नहीं पूरा जोहर का, असर का, मगरिब का, जैसे जोहर होता है 11:30 बजे, लेकिन अजान होता है 1 बजे। तो कौन सा वक्त में पढ़ना ज्यादा बेहतर है? जी शेख। देखिए बहन, कोई भी नमाज जब नमाज का वक्त हो जाए तो जितनी जल्दी नमाज पढ़ ली जाए उतना ज्यादा बेहतर है। नमाज का वक्त होने के बाद जितनी जल्दी नमाज पढ़ ली जाए उतना ज्यादा बेहतर है,
کیونکہ اس میں مسارعہ الی الخیرات ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جو چیز واجب ہے آپ جتنی جلدی اس کو ادا کر دیں اتنا زیادہ اچھا ہے، لہذا نماز کا وقت ہونے کے بعد جتنی جلدی آپ نماز پڑھ لیں اتنا زیادہ افضل ہے۔ البتہ دو نمازیں ایسی ہیں جن میں بعض صورتوں میں نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ جی جی آ رہی ہے شیخ۔ پہلی نماز ہے ظہر کی نماز سخت گرمی والے موسم میں، ظہر کی نماز پورے سال نہیں، ظہر کی نماز سخت گرمی والے موسم میں، جیسے آج کل موسم ہے، جیسے آج کل سخت گرمی کا موسم ہے ہندوستان کے بہت سارے بیشتر علاقوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سخت گرمی کا موسم ہو، جب سخت دھوپ کا موسم ہو تو ظہر کو تاخیر کر کے پڑھو۔ کتنا تاخیر؟ اتنا تاخیر کر کے کہ موسم تھوڑا سا، وہ جو موسم کے اندر گرمی ہے، حدت ہے، وہ تھوڑی کم ہو جائے، تب ظہر کو پڑھو۔ تو لہٰذا ظہر کو سخت گرمی کے موسم میں مؤخر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ دوسری نماز ہے عشاء کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کو اگر میری امت پر یہ مشقت کا باعث نہ ہوتا تو میں کہتا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو۔ تو عشاء کی نماز کو بھی مؤخر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے آدھی رات تک، تو آپ اس کو جتنا مؤخر کر کے پڑھیں یہ افضل ہے۔ تو یہ دو نمازیں ایسی ہیں، ظہر کی نماز تو سخت گرمی کے صرف موسم میں، ہمیشہ نہیں، اور عشاء کی نماز کو ہمیشہ مؤخر کر کے پڑھنا یہ افضل۔ جی شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے، تو میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اسی طرح سے بنے رہیں۔ انشاءاللہ بھی شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے تو ہم آپ کے سوالات کے جوابات لے لیں گے۔ شیخ یہاں سے ریموو ہو گئے ہیں، ابھی شیخ جوائن کریں گے تو ہم لوگ سوالات کے جوابات لے لیں گے۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم نے ہماری اسٹریم ایڈ کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے، اس لنک کو پن بھی کر دیا ہے، اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور سوالات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ ہمارے ساتھ ایڈ ہوں گے ہم آپ لوگوں کے سوالات شیخ محترم تک پہنچائیں گے۔ جی جی شیخ۔ جی شیخ کیا سوال ہے؟ ہاں نہیں وہی سوال تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا شیخ، دو نمازیں جو تاخیر کر کے پڑھنا آپ نے بتایا۔ جی سسٹر نکل جہاں۔ فرض فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ بھی باقی پڑھنا شروع کرنا، اب پڑھ کے سورج غروب ہوا 10 منٹ ہو گیا پھر اشراق کی نماز پڑھنا، وہ بہتر رہے گا؟ اول وقت میں پڑھ کے فجر کی نماز کے 10 منٹ بعد؟ نہیں، فجر کا نماز میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، تب میں فجر کا نماز پڑھ لی، اس کے بعد تسبیح وغیرہ پڑھ کے سورج غروب ہوا 10 منٹ ہو گیا پھر اشراق کا نماز پڑھنا، یہ صحیح بہتر ہے یا اول وقت میں فجر کا نماز اول وقت میں پڑھ کے تب اشراق پڑھ؟ میں سوال نہیں سمجھ سکا شیخ۔ سوال مجھے میرے لیے بھی واضح نہیں ہوا شیخ۔ آپ پوچھ رہے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہاں آدھا گھنٹہ باقی ہے، مطلب آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، وقت ہونے کا آدھا گھنٹہ باقی ہے یا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے؟ گزر چکا ہے بول رہے ہیں وقت ہو کے۔ جب باقی مان ہے لیجیے وقت، مان لیجیے 5 بجے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، مان لیجیے، جی تو کتنے بجے آپ پڑھ رہی ہیں؟ 5:30 بجے پڑھ رہے ہیں، 6 بجے وقت ختم ہو جا رہا ہے تو ہم 5:30 بجے نماز پڑھ رہے ہیں، جی تو اس کے بعد پھر ہم تسبیح وغیرہ پڑھ کے کتاب وغیرہ پڑھ کے اشراق کا نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ صحیح ہے یا ایک دم 5 بجے ہی نماز پڑھ کے پھر ہم کو اشراق کا نماز پڑھنا بہتر ہے؟ اچھا دیکھیے اشراق کی نماز جس کو کہ صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، شاید نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اسی طرح بنے رہیں سسٹر اور بھائیوں، آپ سے گزارش ہے
اور جن لوگوں کو بھی سوالات کرنے ہیں ہم نے ہماری لنک پیسٹ کر دی ہے، آپ ضرور اس لنک سے جوائن کریں. ابھی اسٹوڈیو خالی ہے، اگر کوئی بھائی بہن جوائن ہونا چاہتے ہیں تو ان کو موقع مل جائے گا. اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے لوگ ہیں سب کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. جی شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت خواہ جی شیخ. کوئی مسئلہ نہیں شیخ. دیکھیے سسٹر، اشراق کی نماز کا وقت دوسرا ہے، فجر کی نماز کا وقت دوسرا ہے. دونوں دو نمازیں ہیں اور دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے. سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اور سورج طلوع ہونے کے بعد جب تقریباً 1 نیزہ سورج اوپر جائے گا، آپ کہہ لیں 15-20 منٹ کے بعد، 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، یعنی جب سورج بالکل روشن ہو جائے، روشنی تیز ہو جائے سورج کی جب، تو وہاں سے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتی ہیں. سورج کی روشنی تیز ہونے کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتی ہیں. اور اشراق کا وقت رہتا ہے ظہر سے تھوڑی دیر پہلے تک، یعنی زوال سے کچھ پہلے تک. اور اشراق کی نماز کا افضل وقت ہے جب اس کا آخری وقت قریب ہو، یعنی سورج کے اندر، دھوپ کے اندر تیزی آ جائے. اس کے آپ کہہ سکتے ہیں آخری وقت میں، اس وقت پڑھنا زیادہ افضل ہے. لیکن اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کے بعد. تو آپ اسی وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر اس کو مؤخر کر کے پڑھیں تو افضل ہے. جی اصل میں وہ فجر کے وقت کا وقت تھوڑا سا وہ بچانے کے لیے وہ یہ سوچا رہی ہیں کہ میں فجر کی نماز اس وقت پڑھوں کہ میری تسبیحات اور جو ہے جو کتاب میں پڑھ رہی وہ مکمل ہونے تک جو ہے اشراق کا وقت بھی ہو جائے. اس لیے وہ شاید فجر کو تاخیر کرنے کے بارے میں سوال کر رہی ہے. نہیں، آپ فجر کو تاخیر نہ کریں. فجر کا وقت تو سورج طلوع شمس تک ہے، لیکن آپ جب فجر کا وقت ہو جائے تو فوراً فجر کی نماز پڑھیں. اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی کتاب پڑھیں، اذکار کریں. بلکہ اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی میں بیٹھے رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی دینی کتاب پڑھتا ہے، کوئی دینی مسئلہ سیکھتا ہے، یہاں تک کہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہو جاتا ہے، پھر صلاۃ الضحیٰ وہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے. بول رہے جی اس میں ثواب میں کمی نہیں ہوگا، یہی پوچھ رہے تھے کہ اگر کم وقت میں سے شروع کرے تو ثواب میں کمی ہو جائے گا یا جیسا ثواب ہے وہی ملے گا. میری بہن، صلاۃ الضحیٰ کا جو ٹائم میں نے ابھی بتایا، اس ٹائم میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ اجر آپ کو ملے گا. آپ کہہ رہی ہیں فجر کے فوراً بعد میں صلاۃ الضحیٰ پڑھنا چاہتی ہوں. فوراً بعد اس کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں فوراً بعد نہیں بول رہے شیخ. وہ ان کا بولنے کا مقصد یہ ہے نا، جیسے 5 بجے اگر وہ فجر پڑھیں گے تو 6 بجے اگر سمجھیے صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہو رہا ہے تو 1 گھنٹے کا لمبا وقفہ ہے. تو اس میں وہ اذکار پڑھ لیں، پھر کتاب بھی پڑھ لینا، تو وقت بچے گا اشراق کے وقت کے لیے، صلاۃ الضحیٰ کے وقت کے لیے وقت بچے گا. تو وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میں 5:30 بجے جو ہے فجر پڑھوں تاکہ میں 15 منٹ اذکار کر لوں، 15 منٹ جو ہے کوئی کتاب پڑھ لوں اور پھر صلاۃ الضحیٰ میں پڑھ لوں فوراً. بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی اشکال یہ ان کا نہیں. مقصد ہے. بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتی ہیں. ثواب برابر ملے گا نا، وہی پوچھ رہے تھے. ثواب میں کمی اجر نہیں برابر ہوگا. ملے گا نا، اجر میں کمی نہیں ہوگی نا، پوچھ رہے ہیں وہ. انشاءاللہ اجر کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے. کوئی دنیا کا عالم دین آپ کو گارنٹی نہیں لے سکتا ہے. اجر اللہ رب العالمین کو دینا ہے اور ہمیں مکمل 100% اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اجر ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ سے محمد منیر، آپ اپنا سوال کریں. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ تھا کہ جو صبح صبح لوگ دکان کھولتے ہیں یا پھر گھر میں ہی اگر بتی جلاتے ہیں تو وہ جلا سکتے ہیں؟ بتی مطلب اگربتی؟ اگربتی جو مہک دیتی ہے، خوشبو جو دیتا ہے. جی 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 شیخ، صبح صبح اگربتی جلانا. ہاں تو میں پوچھوں گا کہ کس لیے جلاتے ہیں، مقصد پھر کیا اس کے ہے؟ اعتبار سے جواب ہوگا.
جی شیخ مطلب کہ بس یہی نیت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مہک وہک ٹھیک آئے اس وجہ سے. کس وجہ سے شیخ؟ خوشبو آنے کے لیے شیخ, مہک آنے کے لیے. ہاں بالکل جلا سکتے ہیں, خوشبو کے لیے بالکل جلا سکتے ہیں آپ. اگر بتی جلائیں, آپ عود سلگائیں, آپ خوشبو گلاب چھڑکیں, اگر خوشبو کے لیے کر رہے ہیں تو بالکل جائز ہے. لیکن شیخ اگر کوئی بہت سارے لوگ مطلب جو جلاتے ہیں ان کا نیت شاید میرے خیال سے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ برکتاً جلاتے ہیں یا پھر کوئی ایسا نقصان نہیں ہو اس لیے جلاتے ہیں. تو اگر یہ لوگ تصور کر رہے ہیں کہ ہمارے جلانے سے کہ وہ فلاں شخص جلا رہا ہے, شاید اس کا بھی تصور یہی ہے کہ مطلب ایسا کوئی. پھر میرے بھائی اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کس مقصد سے جلاتے ہیں. اگر کوئی خوشبو کے لیے جلاتا ہے, وہ خوشبو پسند کرتا ہے, خوشبو کے لیے جلا رہا ہے تو بالکل جائز ہے. لیکن اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ اس سے برکت ملے گی, تو برکت ملنا ایک دینی اور شرعی مسئلہ ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے, پھر یہ بدعت ہے, ناجائز ہے. اگر کوئی سوچتا ہے کہ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے نا شیخ, وہ تو جلا رہے ہیں خوشبو ہی کے لیے, لیکن ان کا پوچھنا ایسا ہے کہ ماحول اگر ایسا ہو کہ لوگ ایسا سمجھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کریں. جی شیخ یہی سوال تھا کہ مطلب لوگ گمان کرتے ہیں کہ اگر لوگوں میں یہ پیغام اور یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ خوشبو جلانے سے برکت ملے گی یا اور اس طرح کا کوئی مقصد ہے, اگر یہ میسج جانے کا آپ کو خطرہ ہے تو اسے پرہیز کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انجان آدمی آپ کو دیکھے اور وہ سوچے یہ برکت کے لیے جلا رہا ہے, چلو میں بھی برکت کے لیے جلاتا ہوں, تو ایک غلط میسج جائے گا. تو پرہیز کریں آپ, صبح کے ٹائم نہ کریں, بعد میں کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی شیخ ایک اور چھوٹا سا سوال ہے بس, اس کے بعد پوچھ لیجئے. یہ جو شیخ حدیث ہے جو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا, تو یہ مطلب مکمل طور سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے سے مراد ہے یا پھر ایک ٹائم اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس سے مراد ہے؟ دونوں طرح کے اقوال ہیں علماء کے. بعض علماء نے تو کہا ہے کہ ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کے بغیر عذر کے چھوڑ دیا تو اس نے کفر کیا. بعض علماء نے کہا کہ ایک, شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا اختیار یہ ہے کہ ایک نماز نہیں, اگر وہ کئی دنوں تک نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے, مسلسل چھوڑے جا رہا ہے, تو اس پر یہ حدیث صادق آئے گی. لیکن بہرحال یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. میں اس مسئلے میں ایک بات ضرور کہتا ہوں جب بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ اتنے خطرناک مسئلے میں آپ داخل ہی کیوں ہوں. وہ عبادت جس کے چھوڑنے پر کفر کی بات کی گئی ہو, آپ اس میں ایک بھی نماز کیوں چھوڑیں, آپ اس میں داخل کیوں ہوں, اتنی خطرناک چیز ہے. جی صحیح, لیکن صحیح کون سا ہے مطلب صحیح جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف ایک نماز پر نہیں, کیونکہ الصلاۃ کہا گیا ہے جن سے صلاۃ. شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہی استدلال ہے کہ اس میں جو الف لام ہے وہ جنس کے لیے ہے, تو جن سے صلاۃ جس نے چھوڑا اس نے کفر کیا. الصلاۃ صرف ایک نماز پر الصلاۃ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. جی شیخ بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شیخ احمد کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں شیخ احمد. جی شیخ احمد صاحب السلام علیکم. کو آواز آ رہی ہے؟ آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال کریں. جی الحمدللہ. ہاں جی آ رہی ہے, فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ ہے, وراثت سے متعلق ہے شیخ. جی. اگر کسی باپ کے 3 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, 3 بیٹوں میں ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہے, وہ کماتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ ہاں آ رہی ہے بھائی, فرمائیں, سن رہا ہوں میں. جی شیخ, وہ ہاں 3 بیٹے ہیں, 3 میں ایک چھوٹا بیٹا ہے, وہ 10 کلاس 12 پڑھ رہا ہے. ابھی جو بڑے بیٹے ہیں نا, وہ کما کے اور باپ اور دونوں بیٹے مل کے گھر بنائے. ابھی وہ گھر میں سب کو برابر حصہ آئے گا یا ہم کم سرس آئے گا شیخ؟ ٹھیک ہے, واضح ہے سوال. شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک باپ ہے جس کے 3 بیٹے ہیں, 3 میں سے ایک بیٹا نہیں کما رہا ہے, یعنی پڑھائی کر رہا ہے سمجھیے, 2 بیٹوں نے کمایا باپ کے ساتھ مل کر کے اور ایک گھر بنایا تینوں نے مل کر کے, تو اب اس گھر میں کیا سب کو برابر حصہ دیا جائے گا یا کمی زیادتی ہوگی حصے کے اعتبار سے؟
نہیں, جو بیٹا جس بیٹے نے نہیں کمایا ہے اس کا حصہ نہیں بنتا ہے. بھائی کے کمائی میں دوسرے بھائی کا حصہ نہیں بنتا ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ شرعاً بھائی کی کمائی میں بھائی کا حصہ نہیں بنتا ہے. لیکن والد کا بھی کچھ حصہ لگا ہوا ہے نا شیخ اس میں. تو جو والد کا حصہ ہے اس میں تو پائے گا وہ بیٹا. ٹھیک ہے, اس میں صرف بھائی کی کمائی کی بات کر رہا ہوں. جو والد کا حصہ ہے ظاہر ہے والد اپنا حصہ لے گا, اور جب وہ اپنا حصہ لے گا اور اس کی وفات ہوگی تو اس کے دوسرے والے چھوٹے بیٹے کا بھی بنے گا اس میں. لیکن جو بھائیوں کا ہے, دونوں بھائیوں کا, اس میں شرعاً اس بھائی کا حصہ نہیں بنتا ہے جس نے اس میں شراکت داری نہیں کیا ہے کمانے میں. اگر وہ لوگ دے دیں اپنی مرضی سے تو الگ مسئلہ ہے. جی شیخ, یہ بات ہے شیخ, وہ جو پراپرٹی جگہ ہے نا وہ اپنے ماں کی ہے, نہیں بھائیوں نے بس اوپر جو دیواریں ہیں جو چھت ہے وہ بنائی تھی, لیکن جگہ جو سب کچھ ہے وہ والدین کی ہے. نہیں سمجھا نہیں. دیکھیے ایک تو آپ نے کہا پہلے کہ گھر بنایا تینوں نے مل کر کے, جب گھر بنایا تو اس میں ساری چیزیں آ گئی, یعنی آپ بات یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ زمین والدین کی, بچوں نے خالی کنسٹرکشن کیا ہے اوپر. جی 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 شیخ. ہاں شیخ, مسئلہ یہ ہے شیخ کہ وہ, ہاں خلاصہ یہ ہے کہ جو والدین کا ہے اس میں تو سارے بھائیوں کا بنے گا. والدین مت کہیے, والد کہیے. جو والد کا ہے اس میں سارے بھائیوں کا بنے گا. جو بھائیوں کا ہے وہ صرف ان کا بنے گا جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے, دوسرے بھائی کا نہیں بنے گا جس نے نہیں کمایا ہے. جی جی شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ اور ایک سوال ہے شیخ. جی پوچھ لیجیے جلدی سے. جی شیخ, یہ قرض سے متعلق ہے. ابھی میرے دوست کو میں نے قرض پیسہ دیا ہے, وہ پہلے پورا خلاصہ سناؤں شیخ. وہ جو دوسروں سے قرض لیا تھا, آپ کا معاملہ بتا دیجئے کیا معاملہ ہے. ہاں, میں نے اپنے دوست کو قرض دیا تھا. ہاں, وہ بولا تھا تم 2-3 مہینے پہلے تجھے جب بھی ضرورت پڑے 2-3 مہینے پہلے پوچھ لینا, میں دے دوں گا. ٹھیک ہے, ایسا بولا تھا. میں قرض دیا تھا تو وہ لے کے اب تک 4 سال ہونے آ رہا ہے. میں پورا پیسہ اکٹھا دیا تھا, اور وہ بولتا میں جب بھی پیسہ مانگوں وہ پوچھتا میرے کو تیرے کو ابھی کیا ضرورت ہے, ابھی کیا مشکل ہے, ابھی کیوں دوں, ابھی کیا چاہیے, ایسا بول رہا شیخ. یہ کیا معاملہ ہے شیخ پیسہ کا؟ تو اب وہ قرض نہیں دے رہا ہے تو اس میں ہم کیا بتائیں آپ کو. غلط کر, اگر وہ قرض دینے کے واپس کرنے کے قابل ہے نہیں دے رہا ہے تو گنہگار ہے وہ. ایک حدیث ہے کہ مطل الغنی ظلم یحل عرضہ, کہ اگر کوئی مالدار آدمی ہے اس کے بعد بھی قرض نہیں لوٹا رہا ہے, ٹال مٹول مار رہا ہے, تو وہ ظلم کر رہا ہے, تو وہ غلط کر رہا ہے. اب آپ کے پاس جو بھی طریقہ ہو اس طریقے سے واپس لیجیے. ٹھیک ہے. جی شیخ, میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے جب قرض پوچھتا ہوں پیسہ تو وہ بولتا ہے کہ آپ کو کیوں ضرورت ہے, تیرے کو ابھی کیا ضرورت ہے, ایسا بولتا ہے. جبکہ بولا تھا آپ بولیے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی مجھے چاہیے. میرا پیسہ ہے مجھے چاہیے. ہاں میرا پیسہ ہے, مجھے ضرورت ہے, نہیں ہے, اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, جی شیخ. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے ہمارے عبد الحلیم صاحب. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کرتے ہیں نا لوگ, جیسے پھلوں میں کرتے ہیں, آلو پیاز وغیرہ میں کرتے ہیں. آواز کٹ رہی ہے عبد الحلیم صاحب, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں آپ. ذخیرہ اندوزی کے بارے میں پوچھنا. ہاں ہاں جی. میں جو پیاز, آلو پیاز میں یا پھلوں میں کرتے ہیں لوگ, تو ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. سوال تو مطلب پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شیخ. ذخیرہ اندوزی کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں وہ, جیسے آلو پیاز وغیرہ یا فروٹ وغیرہ میں, تو اس کے تعلق سے کیا جاننا چاہتے ہیں عبد الحلیم صاحب؟ اس کے تعلق سے یہ چاہتے ہیں جاننا کہ جو کام کرتے ہیں وہ تھوڑا سیل بھی کریے, ذخیرہ وہ مہنگا ہو جائے اس وجہ سے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں.
ہاں ہاں جی شیخ. احتکار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں شیخ؟ جی 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 جی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یحتکر الا خاطئ. احتکار یا ذخیرہ اندوزی جو کرتا ہے وہ خطا کار ہے. لیکن احتکار کا مطلب کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی جو ممنوع ہے شریعت میں وہ کون سی ذخیرہ اندوزی ہے؟ ایسے سامان کی ذخیرہ اندوزی کرنا جو لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں ذخیرہ اندوزی کرنا جب لوگوں کو ضرورت ہے. اگر وہ ایسے وقت میں اور ایسے سامان کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے. لیکن مان لیجئے وہ سامان مارکیٹ کے اندر اس سامان کی بھرمار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے ذخیرہ اندوزی کیا تو لوگوں کو نقصان ہوگا، تو ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے. لیکن اس سامان کی لوگوں کو ضرورت ہے، وہ سامان نہیں مل رہا ہے، اس کے بعد وہ زیادہ سا خرید کے ذخیرہ کر لے رہا ہے تاکہ جب وہ سامان مکمل مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا تو پھر ریٹ بڑھا کر کے بیچے گا، تو یہ غلط ہے. اگر وہ سامان مارکیٹ میں متوفر ہے اور اس کے ذخیرہ کرنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے تو اس کو کر سکتا ہے، یہ ممنوع نہیں ہے. جی جی عبدالحلیم صاحب. جی شیخ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے تبسم سسا. اس کے بعد میں شوکت صاحب کو ایڈ کروں گا. آپ اپنا سوال کریں سسا تبسم. ٹھیک ہے شوکت صاحب میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دن بھی آپ سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی کہ اگر نماز جنازہ میں غلطی سے 3 تکبیر کے بعد ہی امام صاحب سلام پھیر دیں گے، یعنی کہ دعا کے بعد ہی تو پھیر دیں گے، 3 تکبیر ہو جائیں گے، کیا نماز جنازہ ادا ہوگا یا کیا صورت ہے؟ جیسے کہ ہم نماز میں سہو کرتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے امام؟ ایک سوال. اور دوسرا میرا مسا پر ہے، مسا موضوع کے مسا پر. کیا میں سوال پوچھوں کہ پہلے آپ اس کا جواب دیں گے مجھے جنازے کا؟ اس کا جواب دے دیتے ہیں پہلے. جی جی. جنازے کی نماز میں جو 4 تکبیرات ہیں وہ چاروں تکبیرات ضروری ہیں. کوئی ایک بھی تکبیر چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی ایک تکبیر غلطی سے مان لیجئے چھوٹ گئی تو جیسے ہی لوگوں نے یاد دلایا فوراً وہ تکبیر کہے گا. اگر مان لیجیے جنازہ اس نے پڑھ لیا، سلام پھیر دیا 3 ہی تکبیر پر، پھر لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، 4تھی تکبیر چھوٹ گئی، پھر وہ سارے لوگ فوراً کھڑے ہو کر کے 4تھی تکبیر کر کے پھر سلام پھیریں گے، یعنی کمپلیٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مان لیجیے 3 تکبیر پر سلام پھیر دیا اور لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، ٹائم ہو گیا، فاصلہ ہو گیا، اس کے بعد لوگوں نے یا لوگوں کو مان لیجیے پتہ نہیں تھا، کسی عالم کو فون کیا کہ بھائی آج ایسے ہو گیا حادثہ، 3 ہی تکبیر ہم لوگوں نے کیا جنازے کی نماز میں، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں وہ لوگ دوبارہ جنازے کی نماز پڑھ لیں. اگر خلاصہ یہ کہ اگر فصل نہیں ہوا ہے، انقطاع نہیں ہوا ہے تو کمپلیٹ کر کے وہیں پر ختم کر دیں گے، اور اگر فصل ہو گیا ہے لمبا تو دوبارہ سے جنازہ کی نماز پڑھ لیں گے. بہرحال 4 تکبیرات یہ ضروری ہیں. جزاک اللہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں تو اس وقت جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. یہاں پر ہم سردیوں میں موزے اور چمڑی موزے لگاتے ہیں، مسا کرتے ہیں. تو اگر فجر پر میں نے موزہ لگایا، 1 نہیں 2 لگائے، اون کا موزہ ہے، اس پر نائلان کا موزہ بھی چڑھایا ہے اور چمڑے کا موزہ بھی چڑھایا ہے، پھر میں نے ظہر نماز پر اس پر مسا بھی کیا، مگر عصر نماز پر مجھے کچھ مجبوری کی وجہ سے موزہ 1 اتارنا پڑتا ہے یا چڑھانا پڑتا ہے. اس صورت میں کیا مسا انہی موزوں پر جائز ہے جو میں نیا چڑھاؤں گا، یا میں 1 نکالوں گا، کم یا زیادہ کروں گا موزے پر، جبکہ 1 مسا پہلے ہوا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز مسا کر کے ہوئی ہے. فجر نماز پر میں نے موزے لگائے ہیں، 3 موزے لگائے ہیں. ظہر کی نماز پر میں نے کیا، اب عصر کی واضح ہے. جی شیخ. آپ نے جس موزے کے اوپر مسا کیا تھا ظاہر ہے اوپر والا موزہ تھا، جب آپ نے وہ موزہ اتار دیا
تو آپ کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی، اب آپ وہ مدت شمار نہیں کریں گے. اب دوبارہ اگر مسح کر رہے ہیں جس موزے پر تو یہ نئی مدت شروع ہو رہی ہے. مسح تو آپ کر سکتے ہیں دوبارہ، لیکن یہ نئی مدت شروع ہو رہی ہے. آپ دوبارہ وضو کر کے جو بھی موزہ پہنے ہوئے اس میں دوبارہ سے شروع کیجیے. جس موزے پر مسح کیا تھا اس موزے کو جب آپ نے اتار دیا تو موزے کے جو احکام تھے وہ ختم ہو گئے. اب آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ مجھے پیر دھونے ہیں آپ کی مسح کر سکتا ہوں. آپ اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے تب آپ کو پیر دھونے ہیں، اور اگر آپ باوضو ہیں تو پیر نہیں دھونے ہیں. میرا سوال میں پھر سے میں سمجھ گیا سوال. شوکت صاحب میں دہرا دیتا ہوں 1 منٹ. شیخ سمجھ گئے سوال. کہ شیخ ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے 3 موزے ایک ساتھ پہنے، وضو کیا انہوں نے 3 موزے فجر میں انہوں نے پہن لیے، اور جو ہے اس کے بعد جب ظہر کا وقت آیا تو انہوں نے اس میں سے ایک موزہ اتار دیا، ایک موزہ انہوں نے اتار دیا. اب ان کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، ان کو دوبارہ وضو کرنا ہے، تو وہ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں یا ان کو جو ہے واپس سے وہ 2 موزے بھی اتارنے ہوں گے، پھر پیر دھونا ہوگا، پھر موزے چڑھانے ہوں گے؟ جی میں سمجھ رہا ہوں. کیا اس دوران ان کا وضو ٹوٹا تھا کہ نہیں؟ ہاں بالکل ہے نا. تو پھر موزوں کو اتار کے آپ کو نئے سرے سے نیا وضو کرنا ہے، کیونکہ موزے پر مسح اسی وقت جائز ہے جب پاؤں کو آپ نے وضو کر کے دھویا ہو. باوضو ہو کر کے جب موزہ پہنیں گے تبھی مسح کرنا جائز ہے. آپ کا وہ جو مسح تھا جس موزے پر، وہ موزہ تو آپ اتار چکے ہیں، اس کا حکم تو ختم ہو گیا. اب آپ گویا کہ نیا مسح کرنا چاہتے ہیں نئے موزے پر، اور نئے موزے پر اسی وقت آپ مسح کر سکتے ہیں جب آپ نے باوضو ہو کر کے موزہ پہنا ہو. اور آپ نے باوضو ہو کر تو ابھی پہنا نہیں ہے، باوضو ہو کر جس موزے کو پہنا تھا اس کو آپ اتار چکے ہیں. اب جو موزہ باقی ہے وہ باوضو ہو کر آپ نے نہیں پہنا ہے، لہٰذا پھر باوضو ہونا ہے اور موزے کو پہننا ہے. پیر دھونے سے پہنا ہے، مطلب یہی ہے نا. جی پیر دھونا ہے پھر پہننا ہے. ہاں بالکل. جب وضو کہا جائے تو مکمل وضو مراد ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد خوشنود کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ہمارا سوال ایک تھا میرا، جو فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو اس میں کیا کوئی کلمات جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیا اس میں شامل کرنا صحیح رہے گا؟ شیخ آواز نہیں آئی مجھے بالکل بھائی کی. بھائی پوچھ رہے ہیں فرض نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی پڑھنا ہے تو کیا اس میں یہ اضافہ کر کے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اضافہ کر کے جو ہے آیت الکرسی پڑھی جائے گی؟ نہیں، وہ آیت الکرسی نہیں ہے. وہ الہکم اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھنا ہے آپ کو. بعد والی آیت کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں. جی بلکہ آیت الکرسی کے جسٹ بعد کون سی آیت ہے؟ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت ہے. جی ہاں اس کے بعد وہ آیت ہے جو ہے، تو آیت الکرسی پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد والی آیتیں نہیں. اس کے پہلے پوچھ رہے تھے جیسے پہلے پڑھنا ہے کہ نہیں، پہلے پڑھنا ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آیت الکرسی سے پہلے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پڑھنا ہے کیا پوچھ رہے ہیں شیخ؟ نہیں، آیت الکرسی پڑھنا ہے. جو بہت سارے کئی سارے اذکار ہیں، انہی میں سے ایک ذکر ہے آیت الکرسی. تو یہاں پر وہ ایک آیت آپ کو پڑھنا ہے، نہ تو اس کے پہلے والی آیت نہ تو بعد والی آیت. جی ایک اور سوال تو پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھ لیجئے. میرا یہ سوال تھا جیسے کہ کوئی شخص اگر برابر علم نیکی کر رہا ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی گناہ کر لیا تو تہجد میں اگر رو کر نماز پڑھے تو کیا اس کی قبول ہو جائے گی؟ گناہ معاف کر دیا؟ جی شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلسل نیکی کر رہا ہو اور کبھی گناہ کر بیٹھے تو کیا وہ تہجد میں اٹھ کر کے رو کر کے اللہ کی عبادت کر کے گناہوں کی معافی مانگے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ دیکھیے
अगर किसी ने कोई गुनाह की, अगर कोई किसी ने, जिसे दिल में नादिम आपका सवाल आपका बिल्कुल वाज़ेह है भाई। कोई भी गुनाह किसी इंसान ने किया, उसको चाहता है कि उससे तौबा करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर पहली बात तो इखलास पाया जाए, दूसरी बात वो जो गुनाह किया है उस पर नदामत हो, तीसरी बात उस गुनाह को करना फौरन छोड़ दे, अब रुक जाए उससे, चौथी बात आइंदा फ्यूचर में उस गुनाह के ना करने का दिल में मुकम्मल अज़्म हो। अगर ये चीजें जमा हैं तो इसी को तौबा कहा जाता है। तो अगर वो तौबा कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो तहज्जुद में या फला नमाज में, वो कभी भी तौबा कर सकता है। ठीक है, तहज्जुद बहुत अफजल नमाज है, अफजल वक्त है, वो उसमें करे, लेकिन वो कभी भी कर सकता है ये तौबा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा कबूल करेगा। जी जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन, बारकल्लाहु फीक। और एक मसला और भाई ने शेख पूछा, थोड़ा सा उसकी भी वजाहत, नमाज में रो करके नमाज पढ़ने का जो मसला है, देखिए नमाज में हम सभी जानते हैं कि नमाज में नमाज की जो दुआएं और अज़कार हैं उनके अलावा कोई और आवाज निकालना मुंह से ये जायज नहीं है। यहां तक कि अगर कोई सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब भी नहीं देना है। तो नमाज के अंदर नमाज के अज़कार के अलावा कोई और आवाज निकालना मुंह से ये जायज नहीं है। अगर कोई आदमी आवाज के साथ नमाज में रोता है तो रोने से आवाज होती है ना, अगर आवाज के साथ रो रहा है तो उसके मुंह से आवाज निकलती है। तो अगर कोई आवाज के साथ रो रहा है तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि नमाज में इतना खुशू और खुजू पैदा हुआ, अल्लाह का खौफ आया और उसको रुलाई आ गई, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर वो किसी और सबब नमाज पढ़ रहा है, कोई हादसा किसी चीज को याद कर रहा है, अपने साथ किसी परेशानी को, नमाज के बाहर की किसी परेशानी को याद करके वो नमाज में रो रहा है, तो इससे बहुत सारे उलमा ने कहा उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि उसने अलग आवाज निकाली, और जो नमाज में खुशू की वजह से रोना आया वो उसके इख्तियार से नहीं है। जी आवाज नहीं, तो बहरहाल एक अहम मसला है जो कई सारे लोग समझते हैं कि नमाज में इस तरह आवाज के साथ रोना ये खुशू की अलामत है। ये हमेशा खुशू की अलामत नहीं है। लिहाजा अगर नमाज के अंदर खुशू की वजह से, अल्लाह के खौफ से आपको बेइख्तियार रोना आ गया तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके रो रहा है, तसन्नो कर रहा है, या किसी हादसे मुसीबत को याद करके रो रहा है और आवाज के साथ, तो बहुत सारे उलमा ने उसके नमाज के बातिल होने तक की बात की है, क्योंकि ये नमाज के बाहर का अमल हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है मोहम्मद खुशनुद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए। यहीं पर हमारा वक्त ख़त्म होता है और यहीं पर आज की स्ट्रीम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सैटरडे से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। शेख अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहसन शमसी भाई, मैंने आपको नहीं निकाला है भाई, पता नहीं कैसे आप ड्रॉप हो गए। नहीं, मैं किसी को नहीं निकालता हूँ यहाँ से, और ना ही हमारी टीम में से कोई आपको रिमूव करता है। हाँ ये है कि कोई अगर बाहर हो जाए शेख वगैरह तो उनको खाली अंदर लेने के लिए हम लोग रिमूव करते हैं, वरना ऐसे हम लोग रिमूव नहीं करते। तो जज़ाकल्लाहु खैर, इंशाल्लाह सैटरडे आप लोग आइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपके सवालात हम लोग शेख मोहतरम से पूछ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह सैटरडे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।